बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता हमारा जो मौजू था वो सूरा अहज़ाब की इब्तदाई आयात थी, और सूरा अहज़ाब ही की अगली आयात के साथ आज का हमारा मौजू जो है वो चलेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के कुछ ज़ैली मौज़ूआत भी आ जाएंगे। तो आइए सूरा अहज़ाब की अगली आयात की तिलावत समाअत करें, उनका तर्जुमा और फिर उनके अंदर आने वाले जुमला अहकामात और मसाइल पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी किताब का मेरे सामने सफ़ा नंबर 28 है, और सफ़ा नंबर 28 पर ये आयात आई हैं जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन नमूना है। और आगे साथ उसके जोड़ दिया गया है लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और ये उसके लिए होगा कि जो अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा, और उसकी पहचान एक ये भी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र जो है वो कसरत के साथ करता है। इन आयात के अंदर मुख्तसरन सिर्फ यही बात हुई है कि हम सब के लिए हमारे आइडियल, हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना हो सकता है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा है। हमारे आइडियल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप क्यों ना हो हमारे लिए आइडियल, क्योंकि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपसे बेहतर हस्ती अल्लाह ताला ने इस कायनात में पैदा की ही नहीं। लिहाजा इसमें तो इसी तरह का हुक्म था। अगली आयत पर आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौली फ़यत्मल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलाता वातीनज़ ज़काता वातीनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कुछ अगली आयात आ रही हैं जो सूरा अहज़ाब ही की आयात हैं, और आइए इनका ज़रा तर्जुमा समाअत फरमाएँ। और इनके अंदर अहम अहकाम आए हैं जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की निस्बत से हम तक पहुँचाए गए हैं। इरशाद होता है, या निसान नबी, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, लस्तुन्ना, तुम हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो, काहदिन, किसी एक आम औरत की तरह, मिनन निसाइल, औरतों में से। ए नबी की बीवियों, तुम औरतों में से किसी भी एक औरत की तरह नहीं हो, बल्कि तुम ख़ास हो। इन इत्तक़ैतुना, और अगर तुम जो हो तकवा इख्तियार करो, फ़ला तख़दअना, पस नरमी ना इख्तियार करना, बिल क़ौल, बात करने में, फ़यत्मल्लज़ी, वरना पस ये होगा कि तमा कर लेगा, लालच कर लेगा वो शख्स, फ़ी क़ल्बिही, जिसके दिल में है मरदुन, बीमारी। बस आप बात करने में इस तरह से बात ना कीजिएगा कि जो मुखातिब है वो गलत मतलब ले ले, और ऐसा शख्स ही लेगा जिसके दिल में बीमारी है। वक़ुलना, और आप कहा करो, क़ौलन मारूफ़ा, लेकिन अच्छी बात। ये भी नहीं करनी कि बदतमीज़ी करनी है, बात करनी है तो अच्छे अंदाज से करनी। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ठहरी रहो अपने घरों के अंदर। वला तबर्रजना, और मत दिखाती फिरो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उस तरह का दिखलावा, उस तरह का लोगों को ना मत दिखाती फिरो जिस तरह के
ज़माना جاہلیت کے ابتدائی دور میں ہوا کرتا تھا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اسی طرح نماز قائم کرتی رہو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتی رہو، فرما برداری کرتی رہو۔ انما، بے شک، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر گندی چیز جو ہے وہ دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، طہارت دے دے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعہ سے، ان کی برکت سے، ان کی نسبت سے ہماری خواتین کے لیے بھی یہ احکام نازل فرما دیے، احکام ان تک بھی پہنچا دیے جن کا لب لباب یہی ہے۔ ایک تو بات یہ فرمائی گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی خواتین، ازواج مطہرات، آپ جو ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر اب خاص الخاص خواتین بن گئی ہو۔ اب تم نے بھی ماڈل بننا ہے تمام باقی ان عورتوں کے لیے جو اسلام کی دیگر خواتین ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بتائی گئی کہ آپ نے جب جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو بات کرنے میں آپ کا انداز جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ کسی شک میں، کسی لالچ میں یا کچھ اور الٹا مطلب کوئی لے سکیں۔ یعنی باوقار طریقے سے بات کریں اور جناب باروب طریقے سے بات کریں، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ اتنی جرأت ہی نہ کر سکے کہ وہ آپ کی باتوں سے کوئی اور مطلب نکال سکے۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی کہہ دی گئی ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات یہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ روڈ طریقے سے، آپ جو ہے وہ ایسے انداز سے بات کریں کہ وہ بدتمیزی سمجھی جائے۔ تو یہ ساتھ بھی آپ نے التزام کرنا ہے کہ بیلنس رکھنا ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر میانہ روی ہو۔ تو آپ نے دونوں طرح سے جو ہے وہ حدود جو ہے وہ قائم رکھنی ہے، نہ اتنا نرم بننا ہے اور نہ ہی اتنا سخت بننا ہے کہ کوئی درست لہجے والا آپ کو کہہ دے، تو آپ نے بیلنس رکھنا ہے بات کرنے میں۔ یہ دیگر خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر دوسرا حکم آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ وہ جو زمانہ جاہلیت میں جو نا وہ عورتیں بناؤ سنگار کر کرا کے باہر گھومتی پھرتی تھیں، دکھاتی پھرتی تھیں، شو مارتی تھیں، تو وہ اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جیسے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے، اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی۔ تو یہ احکام آ گئے۔ اور آخری آیت جو ہے یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا، اور ارادہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس میں کوئی کمی کجی، اس میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تمہارے اندر سے ہر گندی چیز جو ہے وہ دور کر دے، ہر برائی جو ہے وہ دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اس طرح سے پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے شان عطا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو، کہ ان کی تطہیر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق کر دی ہے، لہذا ان کے بارے میں ظاہر ہے ہمارا ذہن جو ہے وہ اب بہت اعلیٰ سوچ کا حامل ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بھی عام افراد اب نہیں رہے۔ ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، متعلق ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ شان حاصل کر جاتی ہے۔ تو پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، آل ہیں آپ کی، اور آل کی شان کیا ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیات پر آتے ہیں، اور اگلی آیات جو ہیں سورہ احزاب کی
یہ ختم نبوت کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم آیات ہیں اور آپ کے مڈ ٹرم کے حوالے سے اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ کوئی سوال بھی بن سکتا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، آبا احد، کسی بھی ایک کے باپ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ فرمایا گیا قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ کی شان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کا خاتمہ فرما دینے والے ہیں، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا حقیقی علم رکھنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تو پیدا ہوئی، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ حالت شیرگی میں ہی، جب وہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، تھوڑی عمر کو ہی پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی۔ اس لیے رجال عربی کے اندر آتا ہے جو میچور، جو بالغ عاقل مرد، بڑا شخص ہو، اس کے لیے آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ تو ہوئی، لیکن وہ جو ہے وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچی، وہ میچورٹی لیول کو نہیں پہنچی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ بچے تو تھے آپ کے، عبداللہ بھی تھے، قاسم بھی تھے، تو لیکن بہرحال یہاں بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، چونکہ اگر مرد کے باپ ہوتے تو پھر اس کا بھی نبی ہونا لازمی ہوتا۔ تو اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنے ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے نبوت کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انا العاقب لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ عقیدہ جو ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی ترین عقیدہ ہے، چونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دین کی ساری بنیادیں اور جڑیں جو ہے نا وابستہ ہیں۔ اگر اس عقیدے کو ہلا دیا جائے، اس عقیدے کو کنفیوز کر دیا جائے، تو پورا دین اسلام جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، قرآن مجید آخری کتاب ہے، اسلام ہی آخری دین ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ مان لیا جائے کہ نہیں آپ کے بعد بھی کسی اور نے آنا ہے یا آئے گا، تو پھر جو ہے اسلام کی حقانیت پر بھی سوال اٹھتے ہیں، قرآن مجید کی حقانیت پر بھی سوال اٹھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے کہ آپ غالباً اپنا پھر مشن ہی پورا نہیں کر سکے، نعوذ باللہ کسی اور نبی نے بھی آنا ہے۔ تو یہ تو دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اپنا مشن لے کر آئے تھے اس کو مکمل کر چکے، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں بس مختصراً یہی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور ان آیات کے اندر یہی عقیدہ بیان ہوا ہے۔ تفصیلات اس کی جو ہیں وہ آپ کی کتاب کے اندر آپ کو مزید بھی مل جائیں گی۔ یہ آپ کی کتاب کا جو صفحہ بن رہا ہے وہ 32 ہے، پیج نمبر 32 ہے، جس پر جو ہے یہ آیات موجود ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، مختصراً میں جلدی آپ کو ان آیات میں سے گو تھرو کروا چکا۔ ان کے اندر جو میں پھر سے واپس آتا ہوں، تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی جو آیات ہم نے پڑھی ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کے لیے
آخری جو ہیں وہ نبی ہیں، اور آخری آپ کے لیے ماڈل، الٹیمیٹ ماڈل، اسوہ کامل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے حوالے سے، ازواج مطہرات کی نسبت سے عام خواتین اسلام کو یہ احکام سمجھائے گئے ہیں، ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ انہوں نے اگر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گی، اس کی کچھ حدود ہیں۔ نہ اتنا میٹھا بنے کہ آپ کو کوئی کھائی جائے، اور نہ اتنا کڑوا بنے کہ آپ پر کوئی تھوک ہی دے۔ تو دونوں طرح سے بیلنس رکھنا ہے، اور اسلام جو ہے، دین اسلام ہے ہی دین متوسط، یعنی یہ میڈیم وے کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔ تو ہر معاملے میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلے احکام ہیں، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیا کرو۔ اور آخری آیات میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، اور ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ مل بقا من النبوہ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں بچا ہے، لیکن ہاں مبشرات۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ یہ نیک خواب ہیں جو میری امت کے نیک لوگوں کو آئیں گے، لیکن جہاں تک جو ہے نبوت ختم ہو چکی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ عزیز طلبہ و طالبات اس عقیدہ کو پختگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حرز جاں بنائیں۔ یہ ہمارا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو اچھی طرح سے نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس عقیدہ پر حملہ کرتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرنے میں یہی ایمان ہے ہمارا کہ ان کو جو ہے وہ ہم مسلمان نہیں مان سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہی از ڈکلیئرڈ نان مسلم اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ ان آیات کو اچھی طرح سے آپ سمجھیے، جہاں کہیں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ کی آن لائن کلاس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔